अखलौते बेटे ने कसम खाई कि मैं मास्टर साहब को कुत्ते के बर्तन में खाना खिलाऊंगा, कुत्ते का जूठा खिलाऊंगा। अगर ना खिला सका तो मैं अपने बाप का नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान अता। एक लड़का जो बहुत लाडला था और अकलौता बेटा था। वो बहुत प्यारा और गोरा चिट्टा था, बिल्कुल हीरो टाइप। उसने बाल रखे हुए थे, लंबे लंबे सिल्की बाल थे। उसको बाल रखने का बहुत शौक था। जब वो प्राइमरी स्कूल में था तो टीचरें कहती बाल कटवा के आओ। वो आके माँ को बताता, माँ जाके रिक्वेस्ट करती कि मेरा अकलौता बेटा है, लाडला है, अभी बच्चा है, आप रहने दें, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। टीचरों ने कहना बंद कर दिया। घर में जब माँ उसके बालों में मालिश करती, तेल लगाती, बाल बनाती तो बाप को बड़ा गुस्सा आता। बाप कहता क्या तूने लड़कियों से बाल रखे हुए हैं। बाप ने कई बार बाल काटने की कोशिश की पर माँ सामने आ जाती। अब आबद थोड़ा जवान हुआ तो हाई स्कूल पहुंच गया। हाई स्कूल में एक मास्टर बूटा था जो उसको ना ऐसे चुभता था जैसे सोकन हो। उसे कहता कि तूने क्या छोकरियों जैसे बाल रखे हुए हैं, खुसरे जैसे बाल रखे हुए हैं, तुझे शर्म नहीं आती है स्कूल में किसी के इतने बड़े बाल। मैं तुझे एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, एक हफ्ते में बाल कटवा के आ, वरना पूरी असेंबली के सामने जलील करूंगा। आबद ने सुना मजाक है कोई। आबद ने ना उसकी सुनी अनसुनी कर दी, बाल ना काटे। एक हफ्ते बाद मास्टर बूटा ने पूरी असेंबली के सामने आबद को जलील किया। आबद पे सारे बच्चे हंसते हैं। आबद को बड़ा गुस्सा आता है। फिर मास्टर कहता है कि मैं एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, अब अगर बाल ना काटे तो मैं तुम्हारे बाल खुद काट दूंगा। आबद ने उसकी बात पे गौर ना किया। एक हफ्ता गुजर गया। मास्टर बूटा ने देखा कि बाल नहीं कटवा के आए। मास्टर बूटा ने क्लास में बच्चों को बुलाया, जो बच्चे तगड़े तगड़े बच्चे थे, उनसे कहा पकड़ लो आबद को। किसी ने हाथों से पकड़ा, किसी ने पाँव से पकड़ा, किसी ने गर्दन से पकड़ा, ऐसे दबोच लिया जैसे कुर्बानी का बकरा होता है। फिर मास्टर साहब ने निकाली कैंची और आबद को टक लगाने शुरू कर दिए। कहीं जड़ से काटे हैं और कहीं आगे से काटे हैं। ऐसा सर कर दिया जैसे उजड़ा हुआ चमन होता है। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं और बच्चों का शोर सुन के सारे स्कूल के मास्टर और क्लास के बच्चे इकट्ठे हो गए। बहुत से बच्चे, स्कूल के जो लड़के थे, वो मास्टर थे, वीडियो बना रहे हैं मोबाइल पे। आबद को ऐसे लगता है काश ज़मीन फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। और जब मास्टर ने छोड़ा, आबद आंसू ले वहां से भाग गया स्कूल से। रोता रोता घर पहुंचा, सोचता कि मेरा बाप तो मेरा साया बनेगा। पर बाप ने जब बेटे को देखा, एक फातिहाना कहका लगाया। कहता वाह, जो काम मैं बरसों से नहीं कर सका मास्टर ने चंद दिनों में कर दिया। और तू घर क्यों आया, अभी तो क्लास छुट्टी नहीं हुई। कहता मैं स्कूल से छोड़ आया हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज के बाद। बाप ने कान से पकड़ा और मारता हुआ स्कूल ले गया। स्कूल में मास्टर बूटा से कहा कि ये बच्चा यहाँ पे रहेगा, मारो पीटो कुछ भी करो, और मैं आपसे बड़ा खुश हूँ। जो काम मैं बरसों में नहीं कर सका आपने चंद दिनों में कर दिया। जब भी मैं इसके लड़ता बालों के लिए, इसकी माँ सामने आ जाती। बाप छोड़ के आता है, पीछे से आबद धक्का देता है मास्टर को और कहता है कि याद रखना मास्टर, मैं आज के बाद स्कूल नहीं आऊँगा। और वहाँ से भाग गया। भाग के गांव में एक बहुत बड़ा बाग था, वहाँ पे जाके छुप गया। 2 दिन 2 रात वहीं पे छुपा रहा, वहाँ से फल खाता, छुप के जाता, वहीं सो जाता। एक दिन बाग के मालिक ने देख लिया। उसने फ़ोन किया उसके बाप को कि तेरा बेटा यहाँ छुपा हुआ है। उसका बाप आता है रस्सा लेके, बेटे को पकड़ता है, रस्से से बांधता है, घसीटता वो घर लेके जाता है। और सारे बच्चे पीछे पीछे उसको घर में ले जाके चरपाई से बांध देता है। अब तो आबद को अपना बाप विलन लगता है। सोचता है कि इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अपने बाप से कहता है तू कुछ भी कर लो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बाप ने उसको छोड़ के आता है मदरसे में, यहाँ कुरान पाक हिफज करो। वहाँ भी नहीं पढ़ता, भाग आता है। फिर बाप छोड़ के आता है एक होटल पे, जहाँ बर्तन धो। वो सोचता है कि मेरे शायान शान काम नहीं है, मैं बर्तन धोऊंगा। उसने वो काम भी छोड़ दिया। कई काम किए, कई छोड़े, अब बड़ा होता गया, मार खाता गया। फिर आखिर में ना उसको बाप छोड़ के आता है एक वर्कशॉप में। वहाँ पे उस्ताद अच्छा था, उसने ना उसको प्यार से समझाया और काम सिखाया। आबद ने 4-5 साल टिका काम किया। अब वो कारीगर बन गया था, एक मंझा हुआ कारीगर। तो कहता है मुझको बड़ा आदमी बनना है, यहाँ पर रह के बड़ा नहीं बन सकता। उसका एक दोस्त था अफजाल, वो कहता है मेरा दुबई में मामा है, उसकी गाड़ियों की वर्कशॉप भी और शोरूम भी है, तुम वहाँ चले जाओ, मैं मामे से बात करता हूँ,
اور پیسوں کا بندوبست کرو۔ یہ باپ سے کہتا ہے مجھ کو پیسے دو، میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے تمہارے لیے میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تو جا جہنم میں جا یا دبئی جا، ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ ماں سے بھی کہتا ہے، پر ماں بیچاری مجبور تھی، وہ کہتی بیٹا میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے نا۔ ابھی دونوں دوست کہتے ہیں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو پیسے چاہیے۔ کہتے ہیں پیسے کوئی بھی ایسے نہیں دیتا، میں تم کو پلان دیتا ہوں، پیسے تم لے کے آؤ اور 3 حصے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں فلاں گاؤں میں ایک گھر ہے جہاں پہ صرف ماں بیٹی رہتی ہیں، بیٹی کے جہیز کے لیے ماں نے بہت زیور اور پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں، لے کے آؤ، ایک حصہ عابد کا، ایک افضل کا اور ایک جون سا میرا۔ میں گاڑی پہ تم کو چھوڑوں گا، گاڑی پہ اٹھا کے لے آؤں گا۔ وہ گاڑی پہ لے کے جاتا ہے، اس گھر میں داخل ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر، اور چوری کر رہے ہیں۔ وہیں پہ بڑھیا عورت اٹھ جاتی ہے، اس کے عورت کے منہ باندھتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، اس کی بیٹی کا بھی منہ باندھتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں، سارا سامان نقدی زیور چوری کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ عابد کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ دبئی آرام سے جا سکتا تھا۔ وہ افضل سے کہتا ہے مامے سے بات کر، اس کا ماما ویزا بھیجتا ہے۔ عابد جانے سے پہلے ایک بار ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ میں دبئی جا رہا ہوں۔ باپ کہتا ہے اب جا رہا ہے نا، واپس مت آنا۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں جب امیر آدمی بن کے آؤں گا نا، پورا گاؤں مجھ کو دیکھنے کو ترسے گا۔ باپ کہتا ہے بس تو جا، تو بن کے آ جو مرضی، بس گھر مت آنا۔ اور وہ جو اکلوتا بیٹا تھا، باپ نے پیار بھی نہ کیا، وہ دبئی پہنچ گیا۔ دبئی پہنچ گیا، وہاں جو اس کا جو ماما تھا افضل کا، اس کی اچھی ورکشاپ تھی، شو روم بھی تھا۔ وہ عابد کو بہت تھوڑی تنخواہ دیتا، تقریباً 1500 درہم تنخواہ پہ رکھا، اور نہ سارا دن کام کراتا، کھانا بھی بہت تھوڑا دیتا۔ اور نہ جو اس کا ماما تھا افضل کا، اس کا نام تھا الیاس۔ الیاس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ الیاس بہت غصے والا آدمی تھا، بات بات پہ مار پیٹ کرتا تھا۔ اب نہ عابد کبھی کبھی الیاس کے گھر جاتا کھانا لینے کے لیے، وہاں اس کی جوان بیٹی تھی۔ عابد نے سوچا امیر بننے کا راستہ اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی پہ ڈوریں ڈالتا، اس کو اپنا ظلم دکھاتا کہ میرے ساتھ بچپن میں کتنا ظلم ہوا ہے، میرے ایسے کلاس کے سامنے بال کاٹ دیے۔ اس کی ہمدردی حاصل کرتا رہا، وہ لڑکی اس کے پیار میں پاگل ہوتی رہی۔ ایک دن اس کا جو الیاس ہے مالک ورکشاپ کا، اس سے گاڑی دیتا ہے، قیمتی گاڑی، کہ فلاں جگہ پہ چھوڑ کے آؤ اور وہاں سے پیسے لے کے آؤ۔ یہ گاڑی چھوڑتا ہے، چابی دیتا ہے، اس آفس میں کہتا ہے کہ پیسے دو، میں نے جانا ہے۔ وہ کہتا ہے باہر ویٹ کرو۔ وہ باہر کھڑا رہا کافی دیر، باہر گرمی بہت تھی، اندر جلا کے ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس پہ جھگڑا کر لیا کہ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں کب سے باہر کھڑا ہوں، پیسے دو۔ اس نے فون کیا الیاس کو، الیاس نے اس کو بلایا ورکشاپ میں اور پائپ سے مارا، بیلٹوں سے مارا۔ عابد کو بہت غصہ تھا کہ اسے بدلہ لینا ہے، سب سے بڑا دشمن یہ ہے، میں نے پاکستان میں مار برداشت کر لی تھی، دبئی میں مار برداشت نہیں کروں گا۔ اب نہ اس کی بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے بہت مارا ہے، میں اس سے تمہارا ذکر کیا تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اتنا اچھا کاریگر ہوں، جو گاڑی کسی سے نہیں بنتی میں وہ گاڑی بنا لیتا ہوں۔ اب نہ لڑکی بھی کہتی ہے میرا باپ بہت ظالم ہے، پہلے میری ماں کو بہت مارتا تھا، وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اب لڑکی کو نا اس نے پیار میں ایسا پھنسایا کہ لڑکی کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے، اس کو نا کہیں سے دوائی لا کے دیتا ہے، یہ دوائی اپنے باپ کو روز کھلاؤ، اس کھلانے سے نا تمہارا باپ جو سا نا ہماری بات مان جائے گا۔ یہ نیند کی دوائی ہے۔ اصل میں وہ دوائی اس طرح کی تھی، گردے خراب کرتی تھی۔ الیاس کو اس کی بیٹی اپنے پیار میں پاگل ہو کے روز وہ دوائی کھلاتی، دوائی کھاتا رہتا، دودھ میں ملا کھلاتی، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ آخر ایک دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب تو عابد بیٹھے بیٹھے کروڑپتی بن گیا، ایک شو روم کا مالک بن گیا اور ایک ورکشاپ کا مالک بن گیا، کیونکہ اس نے الیاس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب یہ دونوں بڑے خوشی میں رہتے۔ الیاس سوچتا کہ نا، عابد سوچتا کہ اب سب سے بدلہ لینے کا موقع ہے، پیسے کماتا ہے اور جتنے بندے ورکشاپ میں پرانے تھے سب کو نکال دیتا ہے، اپنی مرضی کے اپنے مطلب کے بندے وہاں پہ لاتا ہے۔ ادھر نا پاکستان میں اپنے گاؤں میں ایک بڑی سی کوٹھی بنواتا ہے اور وہاں پہ نوکر چاکر رکھتا ہے، بڑی والی گاڑی رکھتا ہے، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ، اور اسی اثناء میں عابد کی ماں بھی
اب یہ جو کام ہے اتنی جلدی تو نہیں ہوا نا، 8-10 سال لگ گئے اس کام میں۔ عابد کی ماں بھی مر گئی، نہیں گیا، باپ مر گیا، نہیں گیا۔ اب جب وہ جاتا ہے نا گاؤں میں بڑی سی کوٹھی میں جاتا ہے، بڑی سی گاڑی میں بیٹھتا ہے، سارے گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں، کبھی گاؤں کے چکر یوں لگا رہا ہے، کبھی گاؤں کے چکر یوں لگا رہا ہے، غریبوں میں پیسے تقسیم کر رہا ہے، ہر وقت عابد کی جے جے کار ہوتی ہے۔ اور نہ اب جاتا ہے اپنے ماسٹر کے گھر میں، اسے معلوم پڑتا ہے کہ جو ماسٹر بوٹا تھا بہت بوڑھا ہو گیا ہے، لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ اس کے پاس جا کے بریک لگاتا ہے گاڑی کی۔ ماسٹر بوٹا اینک اینک صاف کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ یہ کون آ گیا، نکلتا ہے، بڑے ادب سے ڈرامائی انداز سے اس کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے ماسٹر صاحب پہچانا؟ ماسٹر کہتا ہے نہیں پہچانا۔ کہتا ہے میں وہ عابد ہوں جس کے آپ نے پوری کلاس کے سامنے بال کاٹے تھے، اگر آپ میرے بال نہ کاٹتے مجھے عقل نہ آتی، آپ نے بال کاٹ کے مجھ میں ہمت ڈال دی، اور میں دیکھو آج اپنے پورے علاقے کا سب سے امیر آدمی بن گیا ہوں۔ ماسٹر نایت بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ماسٹر سے، کہتا ہے ماسٹر جی میں نے آپ کے لیے کل دعوت رکھی ہے، آپ میرے گھر پہ آنا، وہاں میرا گھر ہے۔ ماسٹر کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا میں لازمی آؤں گا۔ اور ماسٹر نا اس بات کی معذرت کرتا ہے، کہتا ہے یا بچہ اس وقت میں ماسٹر کے طرح پہ سمجھانا چاہتا تھا اس لیے تمہارے بال کاٹے تھے۔ کہتا ہے ماسٹر جی کوئی بات نہیں، آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں، آپ نے کاٹ دیا تو کون سی بڑی بات ہے، بس آپ ٹائم پہ آ جانا۔ لو جی اگلے دن ماسٹر کے لیے وہ بڑی بہترین نا دعوت رکھتا ہے، مٹن، چکن، سیخ کباب، باربیکیو، فش، اور وہیں پہ ایک بڑے سے بول میں نا کھیر منگاتا ہے۔ کھیر منگاتا ہے اور کتے کو پہلے کھیر کھانا سکھا رکھا تھا، گجا رکھا تھا، اور کھیر رکھتا ہے کتے کے آگے۔ جب کتا کھیر کھاتا ہے تو اس میں سے جھوٹی کرتا ہے، یہ ویڈیو بناتا ہے، ساری ویڈیو بنا کر نا سیو کر لیتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے آبا جی تم کام اچھا نہیں کر رہے، مانتی ہوں اس ٹائم تمہارے ساتھ ماسٹر نے ایسا کام کیا تھا، اب یہ کتے والی کھیر تم ماسٹر کو کھلاؤ گے؟ وہ کہتا ہے تم نہیں جانتی، میں جس دن سے باہر گیا ہوں میں ماسٹر کو اپنا دشمن مانتا ہوں، آج میرے پاس موقع ہے بدلہ لینے کا۔ اس کی بیوی نا اس دن متنفر ہو گئی، وہ کہتی ہے یہ آدمی اچھا نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کے مرنے پہ نہیں آیا، مجھ سے میرے باپ کو مروا دیا، میں نے بہت بڑی غلطی کی اس کے ساتھ شادی کر کے، پر میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے ساری دولت واپس لوں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی۔ اسی دن عورت جو لڑکی تھی نا، جو اس کی بیوی تھی، اس سے متنفر ہو گئی۔ ماسٹر جی لاٹھی سے جب پہنچتے ہیں کوٹھی کے اندر، ماسٹر کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی، اتنی پیاری اتنی خوبصورت کوٹھی، اور وہ اندر جاتا ہے، وہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ ماسٹر نے پوری زندگی میں ایسے کھانے نہیں کھائے تھے۔ وہ بڑا ویلکم کرتا ہے، بڑے پھول پھینکتا ہے، ادب سے ملتا ہے، جھک کے سلام کرتا ہے، ماسٹر صاحب کو ہاتھ پکڑ کے ٹیبل تک لے کے آتا ہے اور کھانا شروع کرتے ہیں، یہ کھا کے ماسٹر صاحب یہ کھائیں، ماسٹر صاحب یہ کھائیں، طرح طرح کے کھانے پیش کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لے کے آؤ جی کھیر لے کے آؤ، اور کھیر بہت ہی مزے کی بنوائی ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب کھیر کھانی شروع کرتے ہیں، کھاتے کھاتے پورا پیالہ چٹ کر جاتے ہیں، اتنی مزے کی کھیر تھی کہ جو باقی بجے تھی نا انگلی صاف کر دی ماسٹر صاحب نے۔ جب صاف کر دی تو عابد کہکے لگاتا ہے، اور کہکوں میں تکبر تھا، غرور تھا۔ ماسٹر بڑا پریشان ہوا، اور اسی وقت نا عابد وہ ویڈیو چلاتا ہے ماسٹر کے سامنے، کہتا ہے ماسٹر جی یہ دیکھو ویڈیو، اس کھیر کو پہلے کتے نے کھایا تھا جو آپ نے کھائی ہو۔ ماسٹر وہاں پہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں سمجھا تھا تو بدل گیا ہے، تو اس دن بھی کمینہ تھا آج بھی کمینہ ہے، تو نے جو حرکت کی ہے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، پر میں یاد کہ تم سے بددعا دیتا ہوں، تمہاری موت نا کتوں کے ہاتھ ہوگی، اور تم کو کتوں کا جھوٹا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ عابد وہاں پہ نا زور سے کہکا لگاتا ہے، ماسٹر وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس دن اس کی بیوی جب دیکھتی ہے سارا واقعہ، اس کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ سوچتی تھی کہ مجھ کو اس پہ رحم آ گیا تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، پر یہ تو بدماش بن گیا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ اب جو لڑکی تھی اس کے کوئی پہلے کوئی تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی، دوبارہ اس کے ٹچ میں آ گئی، اس کو سارا واقعہ بتایا کہ میں نے کیسے کیسے اس کے کہنے پہ اپنے باپ کو میں نے زہر دے دے کے مارا ہے، پر میں اسے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ لو جی پھر کیا تھا، دوبارہ سے
جو زہر اس نے اپنے باپ کو دیا تھا، اسی طرح کا زہر اس لڑکی نے منگوایا اپنے پہلے عاشق سے، اور دیتی رہی اس کو کھانے میں ڈال ڈال کے، کھانے میں ڈال کے دیتی رہی۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ یہ نا اس کو دونوں گردے ختم ہو گئے، دونوں گردے ختم ہوئے، اور یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا بالکل، اور سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ بیوی نے اسی وقت جتنے پیپر تھے سب پہ اس کے انگوٹھے لگوائے، جہاں پہ سائن کرانا سائن کروائے، اور نہ ساری زمین جائیداد اپنے نام کرا لی، اور اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ ہسپتال میں اس کا علاج چلتا رہا۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے، تو اس نے جو پیسے کے لیے بندوبست کرنے کی کوشش کی، تو اس کو معلوم پڑتا ہے اس کا بینک بیلنس زیرو ہے، نہ اس کے نام پہ کوٹھی ہے، نہ دکانیں ہیں، نہ شو روم ہے، نہ گاڑیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ جو گاڑیوں کے لشکر کے ساتھ باڈی گارڈ چلتے تھے سب چھوڑ گئے۔ اب یہ وہاں پہ علاج تو نہ ہو سکا، انہوں نے باہر نکال دیا۔ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہ باہر ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑا ہے، وہاں کھانا کا کچھ سامان پڑا تھا جو کتے نے کھا رکھا تھا، یہ بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اس سامان کو پکڑتا ہے، روٹی تھی جو بھی تھا، بریڈ تھی، اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو نا جسم سے پیپ نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کافی سارے کتے اکٹھے ہو گئے۔ جب کتے اکٹھے ہوئے ہیں، کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کتوں کو بھگا سکے۔ کتے بھونکتے ہیں اور یہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے، کتوں کی آواز سے اور کتے اکٹھے ہوتے گئے اور اس کو نوچنا شروع کر دیا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو وہاں پھٹے ہوئے کپڑے اور کچھ ہڈیاں پڑی تھی، اور کہیں کہیں جسم پہ ہی گوشت باقی تھا۔ کتوں نے سارا گوشت نوچ دیا تھا، نہ اس کو قبر نصیب ہوئی نہ کفن۔ ایسا انجام ہوتا ہے مغرور انسان کا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ ماسٹر سکول میں اکثر مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دشمن بن جاؤ ماسٹروں کے۔ یہ کہانی آپ کو ایک سبق دیتی ہے کہ جو انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا نہیں ہے، وہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی علامت۔ انسان پہ غصہ آتا ہے، اس کو پی جانا ایک مومن کی علامت ہے۔ ہمارے نا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان پہ غصہ ہو نا، آپ اس کی ایک تصویر کھینچ لو، کیمرے سے فوٹو نہ کھینچ لو، اور جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے نا، اس کو فوٹو دکھاؤ، کیونکہ جب وہ فوٹو میں دکھے گا نا اپنا چہرہ، اس کے چہرے پہ شیطان ہوگا، غصے سے لال آنکھیں جل رہی ہوں گی۔ تو سب کو یہ اکلوتے بیٹے اکثر نا بگڑ جاتے ہیں۔ باقی آپ کو میں نے بتایا کہ میرا موبائل نمبر ہے 00966509574 74899۔ کسی کے پاس کوئی سٹوری ہو، مجھ سے کوئی گلہ ہو، شکایت ہو، کوئی بات کہنی ہو، تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔